बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अज़ीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है तब से तब्दीली की हवाएं मुल्क में चल रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये हवाएं निज़ाम की तब्दीली की नहीं बल्कि वज़रा की तब्दीली की हैं। वज़रा के आने जाने के अलावा एक वज़ीर आला भी हैं जिनके जाने की खबरें आए रोज़ अखबारों की जीनत बनती रहती हैं और कुछ अरसे बाद पता चलता है कि वो जो अफवाहें चल रही थी वो महज अफवाहें ही थी, उसमें किसी सच्चाई का अमल दखल नहीं था। अब फिर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब माइनस हो जाएंगे। इस हवाले से तरदीद तो कर चुके हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब। इसी इशू पर बात करने के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। वज़ीर आला पंजाब की जो माइनस होने की खबरें हैं माजी में भी बहुत सी आती रहीं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उन्हें वसीम अकरम प्लस कहते रहे और कहते रहे कि 5 साल तक ये हुकूमत से कहीं नहीं जाएंगे। इस बार इन खबरों में किस हद तक सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबा। देखें यासर, जहाँ तक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बड़े बड़े सीनियर तज्ज़ियाकारों ने, बड़े बड़े मारूफ एंकर्स ने, आपने भी देखा, और बड़े बड़े मारूफ तरीन जो सियासतदान हैं उन्होंने भी इस पर बड़ा शोर मचाया। ट्विटर पर ये टॉप ट्रेंड भी रही, सब कुछ चलता रहा, लेकिन मेरी इतलाक़ के मुताबिक उस्मान बुज़दार जो है तब्दील नहीं हो रहे अभी तक। तो जो आपके मौजूदा हालात में तो उनकी दूर दूर तक तब्दीली के कोई इम्कानात नहीं हैं। दूसरा, जो शख्स तब्दील हो रहा होता है ना, वो इतने विज़िट नहीं करता, इतने दौरे नहीं करता। आज भी वो कोयटा गए हुए हैं, आज से पहले डेरा गाजी यहाँ थे, फिर ज़ियारत भी गए। और जो तब्दील हो रहा होता है, जिससे पता होता है कि मेरी तब्दीली मुमकिन है या कोई ऐसा मामला है, तो फिर वो अपने बचाव के लिए किसी ना किसी और तरीके से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ जो है ना, सब अच्छे की रिपोर्ट है। बुज़दार साहब जो हैं वो बाकायदा उस्मान बुज़दार अपने तरक्याती काम भी करवा रहे हैं, अपने विज़िट भी कर रहे हैं, अहकामात भी जारी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मैं एक चीज़ जिसको शायद चौहान साहब ना माने, हुकूमती चूँकि तर्जमान भी हैं, वज़ीर हैं, लेकिन मैं एक बात कह दूँ कि ये कहते हैं ना, ये पत्थर किसी और जगह से नहीं आया, ये पत्थर अपनों ने ही मारा है। यासर, ये मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, ये पत्थर जो है ये इनकी अपनी ही जमात के अंदर से कहीं से प्रोपेगेंडा निकला है। मेरे पास तो बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं कि कहाँ से प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। अब तो नाम भी मंजर हम पर आने शुरू हो गया। मुझे पता है जिन लोगों के नाम मंजर यहाँ पे आ रहे हैं, उनमें से कोई तरदीद क्यों नहीं कर रहा? अगर तरदीद नहीं कर रहा तो किसी की किसी जगह मंशा तो शामिल है ना। किस किस के जो है मीडिया सेल कायम कर रहे हैं, कौन किसको फ़ोन करके कह रहा है कि इस तरह नहीं, इस तरह करो। फिर ब्यूरोक्रेसी में भी मेरे पास नाम मौजूद हैं कि कौन कौन से अफसरान जो हैं वो बाकायदा कह रहे हैं कि इस चीज़ को हवा दो। मसलन मेरे पास एक सेक्रेटरी का नाम मौजूद है जिसने मुझे कहा, मैं आपको कह रहा हूँ, जिसने मुझे ये बात कही चौहान साहब कि जनाब इस शोर को डालते रहें कि वज़ीर आला जा रहा है, ये अपनी मुसीबत में फंसेगा तो हमारी जान छूटेगी। ये बात है। तो आगे तो चौहान साहब बता सकते हैं। चौहान साहब, माजी में भी ऐसी खबरें आती रही हैं, लेकिन उन खबरों के बाद वज़रा तब्दील हो जाते रहे, वज़ीर आला कायम रहे हैं। आपकी नज़र में ऐसी खबरें फैलाता कौन है? किसका मफाद होता है ऐसी खबरें फैलाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि 22 महीने हो गए हैं, मैं और आप ये बातें सुन के तंग आ गए हैं, ठीक है जी, और कान पक गए हैं। और मैंने इन 22 महीनों में 20 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी और अपने मीडिया स्टेटमेंट से भी ये चीज़ें क्लियर की कि किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है इसमें नून लीग का मीडिया सेल है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें। आपने जो अपना तज्जिया पेश किया, बिल्कुल मैं आपकी इस बात के साथ एग्री हूँ कि अंदर और बाहर इंडिजीनियसली और एक्सीजीनियसली बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी जनाब ये ख्वाहिश हो सकती है, ये तड़प हो सकती है, ये विल हो सकती है, ये विश हो सकती है, या ये उनकी आत्मा को जना वो शांति मिल सकती है, ये चीज़ हो, ठीक है ना। लेकिन आज फिर मैं आपको क्लियर कट बता दूं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जब तक अशीरबाद, जब तक सरपरस्ती, जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के साथ जनाब उनकी हाथ है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगली बात भी करता हूँ, मैं एक इंतहाई अहम ओहदे पे फाइज होने के नाते और एक जिम्मेदार फर्द होने के नाते से आपको बता दूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 100% उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से सेटिस्फाइड हैं। तो इस वजह से कोई ऐसी चीज ही नहीं है। मैंने पिछले 3 दिनों में ये बड़ा ड्रामा उठा हुआ है, 3 दिन से फिर
यकीन जाने मुझे लोग बीपर देते हैं, मैं तो सिर्फ राना अजीम साहब के साथ जो प्यार मोहब्बत और ताल्लुक है उसकी वजह से इस इशू के ऊपर आपके प्रोग्राम में आया हूँ, वरना पिछले 3 दिनों में हर चैनल ने, तमाम के तमाम चैनल्स ने जो लीडिंग्स हैं, सब ने मुझसे बीपर लेने की कोशिश की। मैंने कहा यार खुदा का वास्ता इस इशू के ऊपर जो बेसलेस इशू है, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई जना कोई रमक ही नहीं है जिस इशू के अंदर, मैं इसके ऊपर क्यों जना बयान दूं। तो मैं आज पहली दफा पिछले 3 दिनों में ये मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है और आपके प्रोग्राम के वसातत से पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए भी। अभी 10 दिन पहले ये माइनस इमरान खान साहब का जना लॉलीपॉप लेके घूम रही थी ना सारी ये गैर मुतहिदा अपोजिशन, अब ये गैर मुतहिदा अपोजिशन जना माइनस बुजदार, ये इतने बेरा रवैये के शिकार हो चुके हैं सियासी तौर पे, टक्करें मारते हैं, कभी एपीसी, कभी माइनस इमरान खान, कभी माइनस बुजदार, कभी माइनस जनाब स्पीकर, कभी माइनस फलां, कभी माइनस फलां। लेकिन चले चौहान साहब, जैसा कि राना साहब कह रहे हैं कि कुछ अंदर से अफराद भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो ऐसी खबरें गर्दिश करवाना चाहते हैं, आपकी नजर में कोई है? सर मैं आप इसके ऊपर बीइंग ए मिनिस्टर मैं तो नहीं आपके साथ खुल के बात कर सकता। मैंने हल्की सी एक डोज दी थी कुछ दिन पहले जो है ना, उसके ऊपर भी बड़ा तमाशा मचा था। तो कहने का मकसद ये है जो अंदर के भी लोग हैं उनको भी समझ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि वो जना हांडी का मुंह खुला हो तो बिल्लियां शर्म करनी चाहिए जो है, ठीक है ना। हाँ बस मेरे इतना ही काफी है मेरा ख्याल जो है। चौहान साहब, कल लाहौर शहर में एक बहुत बड़ा खाना दिया गया, 20 के करीब मुस्लिम लीग नून के अरकान जो हैं उस खाने में शामिल थे। हाँ, और मजीद उनका कहना है कि उनके साथ और भी लोग हैं। सर उन 20 में तो वो भी अरकान शामिल नहीं थे जो मेरे साथ राब्ते में है। अच्छा, आपके साथ अलहदा राब्ते में लोग हैं? अच्छा, उनकी तादाद कितनी है? और सर ये मैं बता रहा हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम में 4-5 दफा पिछले 3 महीनों में बता चुका हूँ, ये तकरीबन 45-50 के करीब अफराद मरकज में है, इतने ही सूबे में है। मरकज में थोड़ा कम है लेकिन सूबे में इनके तकरीबन 45-50 अफराद हैं अक्के फक्के बैठे हुए हैं जना इस आले शरीफ से और इनकी करतूतों से। देखा ना, कल इन्होंने ओपनली कह दिया कि हम अपनी क़यादत की किसी करप्शन, बदयांती, 2 नंबरी, टकेमारी में हम इनको तावन नहीं करेंगे, ठीक है ना। सर पिछले 2 सालों में इनकी आंखें खुली हैं जब नैब ने इनका एक एक करतूत जो है ना, इस नवाज शरीफ साहब के खानदान का, शहबाज शरीफ साहब के खानदान का, इनकी टीटियां, इनकी 2 नंबरियां, इनकी चक्करबाजियां, इनके जाली अकाउंट्स, इनके खरबों रुपए के 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, इनके तो केसेस ही नहीं खत्म होते, इनकी तो 2 नंबरी ही नहीं खत्म होती। इतने बड़े कारीगर और फनकार लोग हैं, कसम खुदा की है कि बंदा बाज तो कसम खुदा की इन पे बड़ा प्यार आता है। मैं तो सच्ची बात करूं, इन पे बाज बड़ा प्यार आता है कि यार इतनी हरामकारी में इन्होंने इतनी स्पेशलाइजेशन की हुई है, ठीक है ना जी, समाजी माली हरामकारी में, कि यार इनके इश्यूज ही नहीं खत्म होते, इनके स्कैंडल्स ही नहीं खत्म होते, इनके केसेस ही खत्म नहीं होते। एक खत्म होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, 5वां। तो ये सारी चीजें देख के MNA, MP और सेनेटर इनसे मुतनफर हुए हैं और आप बेगम रहे हैं ना। ये चले थे, अब रात को शायद फिरकान अब्बासी साहब ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया और जी हुकूमत के खिलाफ अब APC मुनक्कद करना बड़ा जरूरी हो गया, तो पंजाब हुकूमत आसानी से गिरा लेंगे। शाम को तमाचा मुंह पे पड़ा, ये जो 15 बंदे बैठ के जनाब नून लीग वालों ने उसको जनाब आईना दिखाया और ठिंगना दिखाया। तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को अपने घर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। चौहान साहब, आप क्या समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब अपने MPAs के साथ या दूसरे MPAs के साथ ताल्लुक रखने में गुज़श्ता वज़ीर आलाओं से किस हद तक मुख्तलिफ है? यार देखें, मैं इस वजह से नहीं कि मैं कोई उनका तर्जमान हूँ, ना इस वजह से कि मैं वज़ीर इत्तलात हूँ। मेरी ड्यूटी है कि उनको डिफेंड करना या उनको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना। हकीकत ये है कि वो एक इंतहाई शरीफ और एक नफीस आदमी है, हर इंसान को जना अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, मिलते हैं। मैं आपको अपनी जाती बताऊं, पिछले 2 सालों में मैं कोई 15-20 दफा नाराज होकर जना मैं गया, मेरे ज़हन में था यार अब मैं जाके ना गिला शिकवों की चढ़ाई करूंगा, और उनका हंसता हुआ चेहरा देखता हूँ, उनका पोलाइटली मैं बिहेवियर देखता हूँ, कसम खुदा कि सारा कुछ उधर ही झाग की तरह बैठ जाता है, गिला शिकवा जाना छोड़ो यार ये। और दूसरी तरफ वो नाम ने हाथ जना कातिल आला थे जिनको मैंने आजकल बुज़दिल आला का जरा खिताब दिया हुआ है, वो यकीन जाने मेरे जाती दोस्त और अजीज हैं। पिछले 25 साल के कम से कम MPAs और MNAs मैं कईयों के ने मुझे 1-to-1 बताया, वो कहते हैं यार 4-4 साल तो ये हमें करीब नहीं आने देते, करीब आ जाओ तो ये हाथ नहीं मिलाते, मिनिस्टर्स को ये हाथ नहीं मिलाते थे, ये इनका रवैया था। ये तो चौहान साहब ये तो हो गया, और उतार बने हुए थे। चौहान साहब बुज़दार साहब तो नहीं जा रहे,
یہ تو ہم بھی کہتے ہیں بزدار صاحب نہیں جا رہے، تو کیا پنجاب میں کوئی وزراء تبدیل ہو رہے ہیں؟ یار دیکھو یہ تو لگا رہتا ہے نا جی رانا صاحب، اگر کوئی چیز چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک جو ہے نا یہ تو لگی رہتی ہے نا، کسی کو جناب وہ کوئی اور پورٹ فولیو مل سکتا ہے، کسی کو فالتو مل سکتا ہے نا، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے، لیکن یعنی ہونے کے امکانات ہیں، ہو سکتا ہے عید کے بعد جو ہے نا کوئی دو چار کو جو ہے نا کوئی فالتو مل جائیں گے، کوئی جو ہے نا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا ہوا ہے، اور بعض تجزیہ نگار ایسے ہیں کہ جو ہے تو پے رول پہ نون لیگ کے، لیکن بڑا دھواں دار طریقے سے جناب اس طرح بتاتے ہیں جیسے نوز باللہ معاذ اللہ کوئی انہیں کوئی اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے کہ جناب ایلو گل کھول دو جو ہے نا، تو جناب اس طرح سینہ تان کے بتاتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں بتا رہے 2 سالوں میں کہ بزدار صاحب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ 20 دفعہ بتا چکے ہیں، لیکن چلیں یہ تو ہو گیا، چلیں دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنی طاقت کا بجٹ میں مظاہرہ کیا، آپ نے بھی یہاں پہ کیا، اب جو لوگ شور کر رہے ہیں مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، تو تحریک انصاف بھی پنجاب میں اپنی طاقت کا ایک مظاہرہ، ایک بڑا سا کوئی متکلف سا جو ہے نا کھانا دے دیں، یا اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کا ووٹ، یا کوئی اعتماد کا ووٹ، سوری عدم اعتماد کا کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی چیز کر کے یار ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے بجٹ پاس نہیں کروایا رانا صاحب، ابھی یہ بجٹ اعتماد کا اظہار ہوتا ہے نا، بجٹ پاس ہوا ہے نا، ٹنکے کی چوٹ پہ ہوا ہے، آنکھیں پکارے ہوا ہے، دن کی روشنی میں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، سب کے سامنے ہوا ہے نا، کوئی ٹکے چھپے تو نہیں ہوا، انڈر ہینڈ تو نہیں ہوا، کنسیل تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، اوپنلی ہوا ہے، جھٹکے طریقے سے ہوا ہے، گج وج کے ہوا ہے، سینہ تان کے ہوا ہے بجٹ پاس، تو ہمیں کیا پریشانی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ چوہان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اکثر کارکنان یہ ہیں، وہ اب یہ گلہ کرتے ہیں کہ جب کسی وزارت میں مستحکم وزیر نہیں آئے گا، کچھ عرصے بعد وزارتیں تبدیل ہوتی رہیں گی، تو نظام کیسے مستحکم ہو سکے گا؟ یار کوئی وزارتیں بار بار تو کہیں بھی تبدیل نہیں ہو رہی، آپ مجھے بتائیں نا کہ صرف پنجاب کے اندر بھی آپ دیکھ رہے 2-3 منسٹریوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، یہاں 2 منسٹریاں تھی کہ وہ نیب کی جو ہے نا کیس کی وجہ سے مجبوراً جو ہے نا انہوں نے ریزائن دیا، تو جو ہے نا وہ انہیں منسٹری سے جو ہے نا وہ اترے، ادروائز کیا تھا، ایک میرا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ تو کوئی منسٹر نہیں، سارے منسٹر لگے ہوئے ہیں، ایجوکیشن والے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، ہیلتھ والے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، صنعت والے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، تجارت والے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، زراعت والے پہلے دن سے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، کون سی جو ہے نا اس طرح کی شفلنگ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار جو کوئی آپ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، پاکستان کے فنکار چوہان صاحب لاہور میں 2 دن سے فنکار بڑے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، سٹیج کے فنکار، اگر گاڑی چل سکتی ہے، اگر بس میں SOP طے ہو سکتا ہے، تو تھیٹر بھی SOP کے تحت نہیں کھل سکتے؟ سر میں تو ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں، اور میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو یہ چھوٹی عید کے بعد ان کو SOPs کے تحت کھول دینے چاہیے تھے، سینما گھر بھی اور تھیٹر بھی، لیکن ہوا یہ کہ چھوٹی عید کے بعد 15 جون تک ہائپ کریٹ ہوئی، ہماری اپنی ارسپانسبلٹیز کی وجہ سے جو پبلک نے کی چھوٹی عید پہ جنا آخری عشرے میں اور عید پہ، اس کی وجہ سے ہائپ کریٹ ہوئی، تو اب حکومت مجبور تھی، اس وقت تو بہت برے حالات تھے، تو اس وجہ سے وہ پھر یہ فیصلہ لنگر آن کرنا پڑا۔ تو اب میری ذاتی رائے یہ ہے، اور میں رکھوں گا بھی، کل بھی میٹنگ ہے، ابھی مجھے اس کی انویٹیشن آ گئی ہے کرونا وائرس کیبنٹ کمیٹی کی، کہ عید کے فوراً بعد کم از کم ان کو جناب اوپن کیا جائے SOPs کے تحت۔ صحیح۔ رانا صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں یہ دیگر وزرائے اعلیٰ کی بنسبت اپنے MPs کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ رابطے اچھے طریقے سے بحال رکھتے ہیں؟ جیسا کہ چوہان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، میں کئی بار موڈ بنا کے گیا، ہنستا ہوا چہرہ دیکھ کے خاموش ہو گیا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کی بنیادیں رفتہ رفتہ زیادہ مضبوط ہو رہی ہیں؟ بالکل اس طرح دیکھیں یاسر، میں نے چونکہ پولیٹیکل بیٹ کی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ کو ملنے کے لیے کئی سال لگتے تھے، اور میں آپ کو ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر دوں کہ بڑے ایک سینئر صحافی ہیں، بڑے سینئر صحافی، وہ مجھے کہتے تھے کہ جب شہباز شریف مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ پورا ہاتھ ملاتے ہیں، اور جب یہ مشکل سے باہر نکل آتے ہیں تو 4 انگلیاں ملاتے ہیں، ہلکی سی نا۔ تو یہ مجھے تو خود کئی ارکان اسمبلی نے کہا تھا، ہم تو مدت ہو گئی نہیں ملے ہوئے۔ بزدار صاحب کا مطلب یہ ضرور ہے کہ بھائی ان سے ملنا آسان ہے، ان سے لوگ مل بھی لیتے ہیں، ان سے سارا کچھ مل کے کام بھی کروا لیتے ہیں، اور ان سے جو اپنے ترقیاتی کام دیگر معاملات ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ 100 وزارتیں بھی نہیں ہیں، وہ وزارتیں بانٹ کے جن کی وزارتوں میں کام ہو رہا ہے ان کو کرنے بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے، یہ ہے، وہ مضبوط ہیں، لیکن وہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ ہر 4 ماہ بعد ایک یہ ہوا ضرور چلتی ہے، اور صرف بزدار صاحب کی تبدیلی کی چلتی ہے، تو وہ واضح کر دیا چوہان صاحب نے۔ چوہان صاحب، صرف ایک بات یہ بتا دیں، جب عثمان بزدار صاحب اقتدار میں آئے تھے تو تب وہ نا تجربہ کار تھے وزارت اعلیٰ کے حساب سے، لیکن اب اتنا وقت گزر گیا، آپ کتنے فیصد انہیں نمبر دیں گے کہ اب وہ کس حد تک وزارت اعلیٰ کے منصب پر ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں؟
یاسر بھائی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پہلی دفعہ ایم پی اے بن کے پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بننے کے باوجود پہلے سال میں ہی ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ تھا وہ آپ کا پنجاب اور سی ایم بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب نے پورا کیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پہلے سال جو آپ کا گندم کی پریکیورمنٹ کا ٹارگٹ تھا وہ سب سے زیادہ چاروں صوبوں میں سے بزدار صاحب کی قیادت میں پچھلے سال پورا ہوا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس سال وزیر خوراک علیم خان صاحب کی جناب ویجیلنٹ قیادت اور سردار عثمان بزدار صاحب کی سرپرستی میں پنجاب نے 91% ٹارگٹ اچیو کیا, جو پچھلے 35-40 سالوں میں ریکارڈ ہے. اس 40 سالوں میں پہلے کبھی اتنا جناب گندم کی پریکیورمنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکی. یہ صرف زبان سے کہنا آسان ہے, اس کے لیے پورے ٹیکٹکس ہوتے ہیں, پوری ارینجمنٹ ہوتی ہے, پوری مینجمنٹ ہوتی ہے, اسمگلنگ کو روکا جاتا ہے, پورے ڈپارٹمنٹ سارے کے سارے پولیس کو, ہوم منسٹری کو, زراعت کو, صنعت کو, ساروں کو آن بورڈ رکھ کے ایک بڑے اچھے طریقے سے یہ سارے کام کیا جاتا ہے. سندھ نے 50% سے لیس اپنا پریکیورمنٹ ٹارگٹ پورا کیا اس دفعہ, اور پچھلی دفعہ تو بالکل ہی نیل تھا. جو صاحب بہادر کئی سالوں سے جناب وہ آپ کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور اس سے پہلے وزیر بھی رہے, وہ آج تک جناب اپنے انیشو, میں نے صرف یہ ایک آپ کو مثال دی ہے, میں آپ کو 20 ایسے مثالیں دے سکتا ہوں کہ پنجاب نے وہ اب دیکھیں نا ڈینگی کو کتنے ایکشن سوری ڈینگی کیا گیا کووڈ-19 کو کتنے ایکشن طریقے سے پنجاب کے اندر جنوری کے مہینے سے سردار عثمان بزدار صاحب جناب اس کو مینج کر رہے ہیں, اور آج جو ہے وہ ڈکلائن ہوتے ہوتے خاتمے کی طرف جا رہا ہے. کیا یہ جو ہے نا یہ اپریسیشن نہیں ہے؟ کیا یہ بالکل. میں آپ نے کرونا کی بات کی اور میں نے یاسر نے انشاءاللہ پیر والے دن پھر آپ کو زحمت دینی ہے, تو مجھے ایک بات بتا دیں, گورنمنٹ تو بڑا اچھا کام کر رہی ہے اس پہ کرونا کے معاملے پہ, لیکن کچھ قوتیں کچھ ادارے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کرونا ختم نہ ہو, جس میں پرائیویٹ ہسپتال مالکان ایک محسوس گروپ ہے, سارے نہیں میں کہہ رہا, چند ایک. تو یہ اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ 25 لاکھ 30 لاکھ عام وصول کیا جا رہا ہے ہسپتالوں میں, پرائیویٹ 13 دن رہنے کے لیے. یار یہ دیکھیں رانا صاحب, آپ بھی جانتے ہیں, سارے لوگ جانتے ہیں, یہ ملک مافیاز کی جنت ہے, اور اس مافیا کی جنت بنایا گیا ہے پچھلے 40 سالوں میں اسی آل پاکستان لوٹمار ایسوسی ایشن نے, اسی شہباز شریف, نواز شریف, آصف زرداری اور اس پوری کی پوری ان کے ہواری اور پٹواری جو مساق جمہوریت کی چھتری تلے جانا یہ سارے لوگ اکٹھے تھے. ان لوگوں نے پچھلے 40 سالوں میں پاکستان کو مافیاز کی جنت بنا دیا گیا ہے اور اپنی چراگاہ بنا دیا تھا. اب 1.5 سالوں میں, 2.25 سالوں میں کہاں ان ساری چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ ابھی ٹائم لگے گا. میں تو, اور پھر اس کے بعد جو ہمیں جناب جو اختیار ملا 4-5 ووٹوں کا فرق جناب مرکز میں, 5-6-10 ووٹوں کا فرق جناب پنجاب میں, ان حالات کے اندر سینٹ کے اندر ہم جناب مینارٹی میں ہیں. ان حالات میں آپ ہم سے توقع کریں کہ ہم ان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی ہم فوری طور پہ کھول لیں گے, ان کی کی ہوئی شٹ جو ہے نا وہ ہم, اور گندگی جو ہے نا وہ ہم فوری طور پہ صاف کر لیں گے. اتنا آسان نہیں ہے, لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ نیت نیک ہو جس طرح عمران خان صاحب کی نیت نیک ہے, اور انشاءاللہ اللہ پاک راستے کھولے گا. عوام امید کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو وعدے کیے تھے, جو دعوے تھے, وہ کچھ وقت بعد, مزید وقت درکار ہے, لیکن اس وقت تک وہ دعوے اور وعدے پورے ہوں گے اور عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور اس مافیا سے بھی چھوٹ ملے گی جس کا کلیم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرتی ہے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کیا اسلام آباد مارچ کرے گی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی تحریک چلائے گی, اور اگر چلائے گی تو اس میں کون سی دیگر بڑی جماعتیں شامل ہوں گی؟ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شہلا رضا صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اسلام آباد مارچ کے حوالے سے کوئی پلان کر رہی ہے, اور اگر پلان کر رہی ہے تو اس پر آن بورڈ کن کن جماعتوں کو لیا گیا؟ میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اعلان کرتی ہے تو ہر پارٹی کا اپنا موقف بھی ہوتا ہے. جیسے مولانا صاحب ملے ہیں تو یقیناً کوئی رائے بنی ہوگی, اور اب اس سے پہلے بھی چیئرمین نے کہا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور مختلف پارٹیز سے رابطہ کر رہے ہیں, اے پی سی بھی ہوگی انشاءاللہ. تو اگر ایک موقف پہ سب آ گئے کہ جی مارچ کرنی ہے یا کوئی اور قسم کے مظاہرے کرنے ہیں, لیکن جو ابھی تک اے پی سی سندھ میں ہوئی تھی اس میں متحدہ جو کہ حکومتی اتحادی ہے, اور اس کے علاوہ
خاص دل کے لوگ بھی آئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری جیت ہے کہ ہم نے دکھا دیا کہ آپ کے اتحادی آپ سے کچھ نہیں ہے. مہنگائی، 18ویں ترمیم، NFC، کراچی وہ سندھ کا شیئر، اور یہ سب، یہ کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا جو عمران صاحب نے کیے تھے سندھ سے، اور پیٹرولیم کی قیمت، یہ ان سب پہ اتفاق ہوا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ APC کے بعد جماعتیں ساتھ کریں گی یا الگ الگ کریں گی، کیونکہ عوام جو ہے ان سے نہیں ہوگا. اور ہم نے جمہوری طریقے سے بہت زیادہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی. بجٹ جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ناکام ترین بجٹ تھا، اس کو بھی جو ہے انہوں نے مٹی ڈال دی. اور میں تو نہیں کہتی، سلیم صافی صاحب کا کالم ایک چھپا تھا جس میں انہوں نے زین بگٹی صاحب کے بارے میں کچھ لکھا تھا کہ کچھ لین دین کا بھی سودا ہوا، لین دین بھی ہوا. تو لاسٹ ایئر بھی یہ باتیں آئی تھیں کہ MPF کو ایک وزارت، اور مینگل صاحب جو ہے ان کو ڈیپ کے جو ہیں باپ کہتے ہیں، ان کو بھی جو ہے کچھ آفرز اسی طرح دی گئی تھی، اور پھر بجٹ پاس ہو گیا تھا. شہلا رضا صاحب، بالکل آپ کیا کہ ABC میں فیصلہ ہوگا، کس جماعت نے کیا کہنا ہے. اگر پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے پیپلز پارٹی ان کی طرف سے، تو آپ کی طرف سے تو احتجاج کا براول صاحب نے کہہ دیا. اگر آپ کو اس حوالے سے حکومت کو گرانے کے حوالے سے یا ایجیٹیشن چلانے کے حوالے سے سندھ حکومت کی قربانی دینا پڑتی ہے اور رزائن دے کے نکلنا پڑتا ہے، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ میں جو ہے حکومت کے خلاف کوئی اس طرح کی تحریک نہیں ہے. ہم بات گرانے کی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، کیونکہ آپ نہیں سمجھ رہے. اگر میں ایک چھوٹی سی چیز پڑھ دوں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا میرے خیال میں. یہ کل ہوا تھا، مطلب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریونیو جو ہے یہ 900 بلین جو ہے 900 بلین جو ہے اس کا شارٹ فال ہے ریونیو میں. سندھ نے اپنا ٹارگیٹ پھر بھی پورا کیا ہے، وفاق نہیں کر سکا. اس کے علاوہ GDP جو ہے یہ 5 پہ تھی، اور یہ پچھلے سال 1.9 پہ لائے، یا 1 پوائنٹ سم تھنگ تھی، اور اس سال جو ہے یہ 0.4 پہ چلی گئی. اب یہ کورونا کا قالین اگر ڈالیں گے اپنی معاشی ذمہ داریوں پہ تو وہ چل نہیں رہا ہے. وہ کورونا کا قالین نہیں ڈال سکتے، کیونکہ کورونا آیا ہے مارچ کے اینڈ میں، اور لاسٹ ایئر کی بھی میں نے آپ کی ان کی GDP بتا دی. اور اب بھی ملک میں جنگیں رہیں، 1971 میں بھی جنگ ہوئی، لیکن کبھی جو ہے یہ ہماری GDP جو ہے وہ منفی نہیں ہوئی. پھر اگر میں عام چیزوں پہ آ جاؤں، یہ کہتے ہیں ڈالر مہنگا ہونے سے عوام پہ کیا اثر پڑتا ہے. ڈالر جو ہے 102 سے اس وقت 167 تک پہنچ گیا ہے. پچھلے بجٹ میں بھی جو ڈالر تھا، جب بجٹ پیش کیا گیا تو 10 دن کے اندر بجٹ تو پاس نہیں ہوا، البتہ ڈالر کی قیمتیں آگے بڑھ گئی. شہلا رضا، احتجاج تو اسمبلی فلور پر بھی اپوزیشن جماعتیں کرتی ہیں، آئے روز ہوتا ہے. اگر آپ تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتی، حکومت کو گرانا نہیں چاہتی، یہ اپوزیشن جماعتیں، تو پھر اپوزیشن جماعتیں چاہتی کیا ہیں؟ صرف احتجاج؟ دو باتیں چاہتے ہیں کہ یا تو یہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں اور عوام کو سہولت دیں. میں جو پڑھ رہی ہوں یہ عوام کی آواز ہے کہ جو ہے 52 سے 85 کیسے ہو گئی. یہ عوام کی آواز ہے کہ آٹا جو ہے 20 کلو 710 روپے کا تھا، اب 1150 کا کیسے ہو گیا. یہ عوامی کی آواز ہے کہ کوکنگ آئل جو ہے 5 لیٹر 740 کا وہ 1300 کا کیسے ہو گیا. یہ عوامی کی آواز ہے کہ دال چنا 100 روپے سے 200 کیسے ہو گئی. بجلی کی پیداوار رک کیوں گئی، بجلی کیوں نہیں آ رہی. اس کے علاوہ موٹر ویز جو ہیں ان پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. بڑا ان کو وہ تھا، ان کا جو BRT ہے وہ 71 ارب سے زیادہ اس پہ خرچ ہو چکے اور ابھی بھی وہ خسارے میں ہے. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 52,000 سے 32,000 پہ آ گئی. مہنگائی 4% سے 9% پہ آ گئی. زر مبادلہ کے ذخائر 22.03 سے 16. شہلا رضا صاحبہ، یہ تو سارا کچھ ہو گیا. اگر یہ آپ کے ساتھ رویہ بدل لیتے ہیں،
اگر یہ حکومت رویہ بدل لیتی ہے تو حکومت کی یہ ساری کیا جو ناکامیاں ہیں، ساری خرابیاں جو ہیں، پھر اپوزیشن اسے درست مان لے گی؟ اور دوسرا سوال مجھے بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال یا 10 سال جتنے دیر جیل میں رہے، ان کے خلاف کیسز بنائے تھے میاں محمد نواز شریف نے. آپ سمیت کئی پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں کیا کیا نہیں ہوا. تو کیا وہ دور جو جن لوگوں نے آپ کو قید و ثبوت دی، جنہوں نے آپ پہ مقدمات بنائے، اب وہ آپ کے قریب تر ہیں، اور یہ جو 22 مہینے کی حکومت ہے یہ اب بدترین ہے. یہ والی جو آپ کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں یہ زیادہ خوفناک تھے یا پہلے والے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ اذیتناک سلوک کیا. جاتے جاتے بھی ڈاکٹر عاصم اور شرجیل رام میمن جو تھے وہ جیل میں تھے، اور ابھی تک شرجیل ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف کے اوپر رینٹل پاور کیس بنایا، ان کو ملائن کیا. راجہ شرمیلا فاروقی والا واقعہ سارے آپ کے سامنے چیزیں. تو یہ سارے دیکھیے شرمیلا فاروقی کا واقعہ ان کے والد کے ساتھ تھا، مطلب اس وقت وہ پیپلز پارٹی میں نہیں تھی. تو ہمیں اپنی تاریخ کو بھی درست رکھنا چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جو کیا اس کا انہیں احساس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو دکھایا کہ کسی کی بیٹی اگر گرفتار کرو گے تو تمہاری بیٹی بھی گرفتار ہو سکتی ہے، اور اگر آپ مقدمے کرو گے تو خود اس جال میں پھنسو گے. آج وہ کردار عمران خان ادا کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ان کے سارے منسٹر نیب کے ریڈار میں آ چکے ہیں، ان کے سارے جو الیکٹڈ تھے وہ نیچے ہو گئے ہیں، اور وہ سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. -1 کا مطلب یہی ہے کہ عمران کے تو ویسے بھی سلیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ چاہے نون لیگ ہو، چاہے متحدہ ہو، چاہے قاف لیگ ہو، چاہے فضل الرحمان ہو، یہ سب انتہائی مختلف الخیال پارٹی ہیں، مختلف نظریات ہیں، اور ہمارے تو بالکل ہی الگ ہیں. آج بھی ہمیں احسان اللہ احسان دھمکی دے رہا ہے، اور حکومت نے اسے خاموشی سے جو ہے وہ پیار محبت سے خاموشی سے سلپ کر دیا. اور ہم نے جس دہشت گرد کو پکڑا، اور ہم نے جس کی JIT بنائی، ہم نے جو بلدیہ ٹاؤن والے کو پکڑا، دوسرے ملک سے لائے، رحمان بولا کو لے کر آئے، اس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اپنے آپ جو ہے وہ ہزاروں پاکستانیوں کے قاتل کو جو ہے وہ خاموشی سے نکال دیا، اور وہ سوشل میڈیا پہ دھمکی دے رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں دہشت گرد کے سردار کو اسمبلی میں جو ہے شہید کہہ رہے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ قوتیں ہیں، تم لوگ ہوشیار رہو. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام جو ہے وہ یہ دہشت گردی پسند نہیں کرتی، اور نہ دہشت گردوں کو، اور اسی لیے وہ چھپ کے اپنا وار کرتے ہیں. میں وزیر اعظم صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کرپشن کا نعرہ لگا کے آئے تھے، آپ نے بزرگوں کی پینشن ختم کر رہے، آپ جو ہے بے روزگاری دینے آئے تھے، آپ نے لوگوں سے روزگار چھین لیا. آپ نے سب سے بڑا جو آپ نے کام کیا ہے اس وقت وہ PIA کو آپ نے بٹھا دیا، اور آج دیکھیں کہ سارے پائلٹس کے لیے سول ایویشن نے کیا کہا. اس حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ تو گزشتہ حکومتوں کا ملبہ ہے جو ہم صاف کر رہے ہیں. آپ ہم سے یہ آج کیسے پتہ چلا کہ یہ پائلٹس جو ہیں ان کے سب کچھ جو ہے صحیح ہے، فرینزک کیا گیا، سب کچھ کیا گیا؟ کیا انہیں شور مچانا چاہیے تھا؟ یہ وہی وزیر ہیں جنہوں نے گیس کے بل زیادہ لے لیے تھے، اور پھر فردوس عاشق قوان صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ پیسے واپس ہوں گے. وہ پیسے واپس نہیں ہوئے، ان کو ایک اور دے دی منسٹری ہوا بازی، اور انہوں نے بیان بھی بالکل ہوا باز دیا، جس سے پوری میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان PIA جو ہے وہ اس کو اٹھنے میں بڑا ٹائم لگے گا. اگر آپ کو ادارے برباد کرنے ہیں تو آپ کھل کے کہیے کہ ہم نے PTI سے کس طرح سے بات چیت کی ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. اسٹیل مل میں جا کے آپ نے 3,500 لوگ فارغ کر دیے، کیا کریں گے وہ پینڈیمک میں؟ تو معمولی تنخواہ کے لوگ تھے. اسی طرح شیلا رضا صاحبہ آپ نے بالکل آپ کی JIT نے بڑے لوگ گرفتار کیے. عزیر بلوچ کا بڑا شور مچا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں عزیر بلوچ کی کون سی JIT درست ہے؟ اور عزیر بلوچ نے جو اب بیان دے دیا ہے کہ مجھ سے جو بیان لیا گیا تھا 64 کا وہ میں نے نہیں دیا، زبردستی لیا گیا. آپ چونکہ سندھ کی سیاست میں بڑی متحرک ہے تو ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیے اپنے بیان کو کس طرح سے وہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہمارا کوئی اس میں اس وقت نہیں کھڑا تھا جب اس نے 164 دیا. اب وہ خود لڑے اپنا کیس. باقی جو JIT ہے وہ وہی JIT صحیح مانی جاتی ہے جس پہ تمام ایجنسیز کے لوگوں کے دستخط ہوں اور اسٹیمپ لگا ہوا ہو.
اور ایک ہی JIT ہوتی ہے. یہ بولتے رہیں, ان کے پاس اپنی کارکردگی پہ بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے, 0/0. عزیر بلوچ کا کبھی پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق رہا یا پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر سے؟ اگر تعلق رہتا تو پیپلز پارٹی جو ہے لیاری میں آپریشن نہ کرتا. اور 4 سال ہمارے جو تھے پہلے, اس پہلی حکومت جو ہماری بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ہمیں ملی تھی, اس میں ہم نے لیاری میں رحمان کا مقابلہ کیا, اور سب نے دیکھا کہ پولیس مقابلے میں اس کا انکاؤنٹر ہوا, اس میں کافی لوگ شہید بھی ہوئے. چودھری اسلم سے لے کر سب وہاں پہ گئے, ایک ہمارا کیپٹن وہ انسپیکٹر تھا فواد, وہ شہید بھی ہوا. پھر اس کے بعد آپریشن کو ہم نے جب لیاری میں دیکھ رہے تھے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ صرف لیاری نہیں بلکہ اس کی جڑیں ملی, اور اس کے علاوہ یہ ڈالمیاں اور پرانے گلیمار, ان سب تک یہ پہنچ گئے ہیں. تو صدر زرداری صاحب کا بیان تھا کہ پورے کراچی میں آپریشن کیا جائے, اور جب پورے کراچی میں آپریشن شروع ہوا تو یاد ہونا چاہیے کہ MQM کی چیخیں نکل گئی, انہوں نے فوج کا مطالبہ. شیلا صاحبہ, اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چاہے کہ JIT کی انکوائری ہو, یہ رپورٹ جو ہے اس کی انکوائری ہو, تو کیا سندھ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی, فری ہینڈ دے گی کہ کر لیں؟ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ہم نے یہ JIT بنوائی, ایک صوبے کا معاملہ ہے, یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اس پہ JIT بنوائی, اور وہ لوگ جو مین تھے وہ گرفتار ہیں. کچھ لوگوں کو گرفتار کرنا تھا, اس لیے اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا تھا. اور اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے بھیانک جو JIT ہے وہ بلدیہ کا. آپ کو تو محمود خان صاحب دے رہے ہیں نا, آپ کو تو ریلیف دے رہے ہیں کہ اگر آپ انکوائری کرنا چاہیں معلم جبا کی, BRT کی, بلین ٹری کی, تو آپ آ کے کسی بھی ادارے سے کروا سکتے ہیں. تو سندھ حکومت پہ اتنا کلیم ہو رہا ہے تو آپ بھی کر دیں آفر. ان کیسز میں فرار کیوں ہے, پارٹی فنڈنگ کے پیچھے کیوں چھپ گئے ہیں, سلیمانی ٹوپیاں پہن لی ہیں, نیب کو نظر نہیں آ رہے. ہم کیا کریں؟ آپ چاہے آپ اچکزئی صاحب سے پوچھیں کہ یہ معلم جبا میں 75 ایکڑ کس طرح سے دے دی گئی. یہ تو 4-5 ایکڑ کی بات تھی. وہی شخص اب اس وقت جو اس وقت تھا وہ منع کر رہا تھا, اب وہ سینٹ میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اتنی زمین کا پورا معاملہ ہے, اس کو تو بتانا پڑے گا. اور یہ جو BRT ہے اس کی میرے پاس پوری تفصیل پڑی ہے, مجھے نہیں معلوم میرے پاس کتنا ٹائم ہے. وہ 71 بلین سے کراس کر گئی ہے, کب بنے گی, کیا ہوگا, بلکہ مجھے دیکھ کے بتانا چاہیے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کراچی کے امن کا ذمہ داری صرف ہماری ہے. نواز شریف صاحب آئے ضرور تھے, لیکن جیسے NFC میں وہ ہمارا حصہ کاٹتے تھے, انہوں نے کوئی ہماری مدد نہیں کی. اور ہمیں ایک بات ہوئی تھی کہ پولیس کو آگے آنے والے دنوں میں آپ کو مسلم لیگ نون پہ یقین ہے کہ آپ کو تحریک چلائیں گے اور مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ رہے گی, اور رویہ ماضی جیسا نہیں ہوگا؟ ہم نے ایک اعلان کر دیا, ہمارے ساتھ ہمیں پارٹیز نظر آ رہی ہیں. ہر پارٹی کا اپنا طریقہ کار ہے, وقت اور تاریخ جو ہے نا وہ معاف نہیں کرے گی. جس طرح کی یہ حکومت ہے, جس طرح کے وہ جوان پہ پڑے ہیں, اگر کسی پارٹی نے ان کے خلاف آواز نہیں بلند کی, اپنا کردار ادا نہیں کیا, تو تاریخ جو ہے وہ اس کو رقم کرے گی, اور وہ خود دیکھیں گے کہ وہ خود کہاں پہنچے. شیلا رضا صاحبہ, بہت سی جماعتوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ APC کا ایجنڈا فائنل خود اپنی ذاتی طور پر کر لیا جاتا ہے, کسی کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, اور پھر دوسروں کو دعوت دی جاتی ہے. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف نظریات کی پارٹیز ہیں, تو اگر اس میں پھر بات کی بھی جاتی ہے, بلایا جاتا ہے. جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ کون سی پارٹی ہے, انہوں نے کہا کہ 57.5 جو ہے وہ صوبوں کو حصہ ملنا چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی تھی, ہر شخص نے اپنی بات کی تھی, لیکن جو ایجنڈا ہے مہنگائی, بے روزگاری, پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں, ان پہ تو سب کی ایک آواز ہے. اور NFC 18ویں ترمیم, اس میں تو کوئی پارٹی جو ہے وہ اس کی دو رائے نہیں ہے. تو ہم نے منیمم ایجنڈا طے کرتے ہیں جس پہ سب آ جائیں اور بات کریں. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ ریزولوشن لے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لگائیں, بالکل لگانا چاہیے.
شیلا رضا صاحب یہ شیلا رضا صاحب یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آپ نے کہا لے آتے ہیں, اس سے بڑی تو میں نہیں سمجھتا کوئی قرارداد ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لگنا چاہیے. آپ یہ قرارداد لائے جو کہ متنازع نہیں ہے, اور مسلمانوں کا ایمان ہی یہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, نہ ان کے بعد کوئی نبی آیا نہ آئے گا. تو ہمیں بچپن سے یہی پڑھایا جا رہا ہے, ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور یہی ہمارے مسلمان ہونے کی دلیل ہے. لیکن اگر ہم ہر وقت جو ہے جو عوام سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں ان کو نظر انداز کر دیں اور یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں, تو یہ تو ہمارے درسی جو سلیبس ہے اس میں ہر چیز موجود ہے. ہمیں بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے, بچپن سے جو ہے مختلف نبیوں کی دعائیں اور کیا شان نزول کیا تھا, اس کا ترجمہ کیا ہے, یہ آیت الکرسی یاد کرنا, سورہ الحجرات جو ہے اس کو دیکھنا, یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. آپ ماسٹرز بھی جب کر رہے, گریجویشن بھی جب کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان اسٹڈی اور اسلامیات جو ہے وہ آپ کی لازمی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے معاشی طرف دیکھنا چاہیے, ہمیں جو ہے خارجہ پالیسی کو دیکھنا چاہیے. کشمیر کوز کیسے دفن ہو گیا, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. بحیثیت مسلمان ہمارے جو فرائض ہیں, ہمارے جو عقائد ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی ایشوز پر بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سے اراکین اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی. یہ ملاقات کچھ عرصہ پہلے بھی کی گئی تھی. ان اراکین کو پارٹی کی طرف سے شو کاز نوٹسز جاری ہوئے جس کے جوابات جمع کروائے گئے. پھر یہ ملاقات ہوئی تو پھر شو کاز نوٹسز جاری ہوئے. اس کے بعد آگے کا ان کا لاہ عمل کیا ہے, انہوں نے کون سی حکمت عملی ترتیب دی ہے, کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی چلنا ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ روابط برقرار رکھنے ہیں, یا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نشاط احمد خان ڈاہا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. نشاط صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نشاط صاحب کہیے گا کہ آپ باغی ہیں, آپ ناراض ہیں, یا حلقے کے مسائل نہ حل ہونے پر آپ پریشان ہیں؟ یہ کافی ساری چیزیں ہیں, اس میں آپ باغی تو نہیں کہہ سکتے. شکوے ہیں ہمیں اپنی پارٹی سے, ہم ابھی تک مسلم لیگ نون میں ہی ہے. ہمارا یہ پہلا شکوہ تو یہ ہے کہ میاں صاحب آپ جس کرائسس سے گزر ہیں, آپ کے اوپر کیس ہے, آپ کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے. ہم پی ایس کو ہمارے ساتھ میٹنگ کریں, ہمیں بتائیں, کچھ ہم آپ کو مشورہ دیں, کچھ آپ ہمیں سمجھائیں کہ میری ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن کسی کو کوئی اعتماد میں نہیں لے رہے. صرف 4-5 لوگ, میں تو یہی کہوں گا وہ دہاڑی دار لوگ ہیں, وہ میاں صاحب کو الٹی پہ سیدھی پٹیاں پڑھا رہے ہیں اور قطر میاں صاحب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب پارٹی میٹنگ بلائیں اور کورونا کو اللہ خیر بات کہہ دیں, اب کچھ نہیں ہوتا, باہر نکلیں, پارٹی کی میٹنگ کال کریں. اور ہم لوگ اگر یہ میں نہیں, یہ آپ دیکھنا, اگر انہوں نے پارٹی کو نہ سنبھالا تو یہ پارٹی ان کی بکھر جائے گی, ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی پارٹی. ہم ابھی تک مسلم لیگ نون میں ہے, اور دوسری دفعہ ہمیں شو کاز نوٹس نہیں ملا. ابھی کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب چینل پہ بیٹھے تھے, میں بھی تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ ملنا وائلیشن نہیں ہے, اور ثناء اللہ صاحب نے مجھے سیکنڈ کیا کہ ڈا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ملنا جو ہے وہ وائلیشن نہیں ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم ابھی تک نون لیگ میں ہیں اور ہم سب دوست ہم خیال جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارے قائدین جو ہیں وہ باہر نکلے اور ہمیں سے پوچھے. میں آپ کو بہت سمپل سی بات بتا دیتا ہوں, یہ 4-5 مہینے سے سارا کچھ چل رہا ہے. آپ یقین کریں کسی نے نہیں پوچھا کیا ہے کیا نہیں, اور یہ نہیں مطلب ہے کہ ہمیں کوئی عام بندہ پوچھے کیا ہے, کم از کم لیڈر ہمیں بلائیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے لیڈر ہمارے سے ڈائریکٹ بات کریں. یہ دیہڑی دار لوگ ہمارے سے بات نہ کریں کہ تم کیا کر رہے ہو, ہم ان کو دل کا حال سنائیں گے, وہ ہمیں دل کا حال سنائیں. اور ان کو چاہیے کہ یہ جو ان پر الزامات لگ رہے ہیں ان کو کھل کر سامنے لے کر آئیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ لوگ بے گناہ ہیں. ہماری اتنی سی ریکویسٹ ہے, باقی ڈیولپمنٹ تو ہوتی بھی رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایم پی اے لوگ ہیں, ہمارا تو کام ہی یہ ڈیولپمنٹ کرنا.
ہم سے کون سا یہ پارٹی کے لوگ قائدین ہمارے سے مشورہ کرتے ہیں، ہمیں تو صرف انہوں نے مورے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب جب لوگ نکلتے ہیں سڑکوں پہ، وہ ڈاہر صاحب آپ نے کل ایک کھانا بھی دیا ہے، اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ ہم نے کل کھانا دیا ہے، بالکل دیا ہے، میری عادت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، نہ اللہ جھوٹ مجھ سے بلائے، کھانا ضرور دیا ہے، بندے بھی تھے، لیکن میں تعداد صحیح نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ تھے۔ پہلے سے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے رات بیٹھ کے سب دوستوں نے کہ یار ابھی اس کو لیک نہیں کرنا، کچھ اور لوگ بھی آنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آ جائے، تو پھر ہم سارے بیٹھ کر رائے عمل تیار کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جب تک اور لوگ نہیں آتے، ہماری یہ کوشش ہوگی، ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو لیک نہیں کریں گے، لیکن یہ آپ کو میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ پہلے سے زیادہ تھے لوگ۔ سمیع اللہ خان ایم پی اے جو آپ کے مسلم لیگ نون کے ہیں، انہوں نے بھی تمام ٹی وی چینلز پہ بیان دیا ہے کہ نشاط ڈاہر صاحب نے جو کل دعوت کی، خالی پلیٹیں لوگوں کا انتظار کرتی رہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 4 بندے تھے، اب یہ بھی بتایا نا۔ ہاں جی بالکل، یہ جو انہوں نے بات چودھری نے کہا کہ 4 بندے، اگر میں سمیع اللہ خان میں کہتا ہوں، پہلی بات تو میں کہتا ہوں جی سمیع اللہ خان جی 2 تنخواہیں لے رہے ہیں یہ لوگ، میں تو کہہ رہا ہوں نا بھاڑے کے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو کرتا ہوں، سمیع اللہ خان کو میرا پیغام پہنچاؤ، سر سنو نا میری بات سنیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں اگر ابھی آپ کو 4 سے زیادہ بندوں کے نام بتا دوں، سمیع اللہ صاحب ریزائن کریں گے یا میں ریزائن کروں گا، اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کروں گا ان 5 بندوں کو آپ ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں یہ آئے تھے یا نہیں، پھر سمیع اللہ خان ریزائن کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ 2 تنخواہیں لے رہے ہیں، اس کی بیوی کی میں آپ کو ویڈیو سناؤں، یہ وہی سمیع اللہ خان عظمیٰ صاحبہ ہے، بیوی جو کہتی تھی نواز شریف انڈیا کا راہ کا ایجنٹ ہے، خواجہ صاحب کو بھی دھوتی تھی، یہ سب کے خلاف تھی، شاید ککار بازی کے خلاف بولتی تھی، اور آج پتہ نہیں ان کو کیا آگے ادھر سے پیسے مل رہے ہیں، ان کے گھر 5-6 لاکھ روپیہ جا رہا ہے، یہ بس پہ سفر کرتی تھی، آج اس کے نیچے گاڑی ہے۔ تو یار یہ لوگ تو دیہڑی دار ہے نا، ڈاہر صاحب اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں، اپنے ناظرین کو کل کے اس عشائیے کی کچھ تصاویر اور ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر اس ایشو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی ہے، اندازہ خود ہی لگا لیجئے کہ کتنے افراد تھے۔ رانا صاحب ڈاہر صاحب سے بات ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اچھے خاصے لوگ جو تھے ڈاہر صاحب کے کل عشائیے میں موجود تھے، اور جو لوگ 4 لوگوں کا کہہ رہے تھے انہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ڈاہر صاحب بالکل درست کہا۔ ڈاہر صاحب اگر یہ قیادت آپ کو ابھی اور چند دن نہیں بلاتی، اور میری پہلے پلیز بات پوچھی، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر کو 5-6 بندوں کے نام دوں، ٹیلی فون نمبر دوں، اور وہ شیر کہیں گے کہ ہم گئے ہیں، پھر سمیع اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ کا ٹی وی میں بلا لیں سمیع اللہ کا، میں ان دوستوں کے نام بھی دوں گا، ٹیلی فون پہ ان کی آواز بھی سناؤں گا، وہ کہے گے ہم گئے ہیں۔ نہیں، ہم نے ویڈیو دکھا دی ہے، اس میں واقعی لوگ موجود ہیں۔ لوگ ہیں سر، یہ سیاستدان نہیں ہے۔ دہاڑی دار کا اشارہ آپ کا کس طرف ہے؟ تو یار یہ سمیع اللہ اور اس کی بیوی 2 تنخواہیں ان کے گھر میں جا رہی ہیں، ان کا کوئی بزنس چلتا ہے؟ تو یار مجھے کوئی دیہڑی دے اور کہے بھائی تم نے یہ باتیں کرنی ہے ٹی وی پہ کروا لیں، یہ سارے کر لیتے ہیں باتیں تنخواہ کے صدقے میں۔ یہ تو دیہڑی داری سی کو کہتے ہیں نا۔ طاہر صاحب آپ بڑے پرانے رکن اسمبلی رہے ہیں، آپ کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ اور آپ کا ایک سیاسی اثر رسوخ ہے، کیا پہلے جب سابقہ دور میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو کیا وہ ارکان اسمبلی کو وقت دیتے تھے؟ کبھی نہیں۔ مجھے ایک دفعہ واقعہ یاد ہے، میں نے بڑا ضروری ملنا تھا، تو میں بھی پتہ کرتا تھا میاں صاحب کی میٹنگ کہاں ہے، تو میں 92 پہ ان کی میٹنگ تھی، میں بھی باہر جا کے بیٹھ گیا، جو ہی میٹنگ سے باہر نکلے میں نے کہا میاں صاحب میری بات سنیں، جیسے عادت ہوتی ہے سیکرٹری کو ان کو ٹائم دو، میں کہا میاں صاحب ٹائم اگے بھی میں کہہ رہی لے چکا، نکر کھڑے ہو کے میری 2 منٹ گال سن لو، خدا کی قسم میں نے آپ میرا ریکارڈ کھانے والے سے پوچھے نہ، میں جھوٹ بولتا ہوں، کمٹمنٹ جو کرتا ہوں وہ پوری کرتا ہوں۔ ڈاہر صاحب یہ کہہ دیں کہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کسی سے، ملکی مفاد کے لیے بہترین وزیر اعظم عمران خان یا نواز شریف، اور اپنے ایم پی ایز کے لیے بہترین وزیر اعلیٰ عثمان بزدار یا شہباز شریف؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،
پہلے عمران خان کی بات بتاتا ہوں اور نواز شریف کی بھی بتا دیتا ہوں. میں ایسے میں کہوں وہ بہتر ہے تو مناسب نہیں ہوگا. صحیح. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, قرآن میں کہتا ہے کہ جس بندے میں 2 صفتیں ہوں میں اس کو کبھی نہیں جھکنے دیتا, گرنے دیتا. ایک آنیسٹی, پہلی بات ہے آنیسٹی, کیا بچپن میں پڑھا نا, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. آنیسٹی اور دیانتداری سے کام. اگر میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بندہ کہہ دے کہ عمران خان میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں, جتنا وہ ورک کر رہا ہے, جتنی وہ میٹنگیں کر رہا ہے, جتنا وہ مطلب 18 گھنٹے 16 گھنٹے کام کر رہا ہے, تو میاں صاحب نے تو کوئی میٹنگ ہی نہیں تھی, ہر ایشو پر میٹنگ, اور اپنی پوری کیبنٹ کو ساتھ لے کر. مجھے یہ بتایا میاں صاحب کے ایک منسٹر کی ویڈیو لنک ہوئی رانا مشہود صاحب کی, میں اوپر بھی پیسے دیتا ہوں, انہوں نے کیا کہا یار پتلی گلی سے نکل رہا ہے 6 مہینے غائب رہے. کوئی پاکستان کا ریکارڈ ہے اتنے منسٹروں کے استعفے آئے ہو, تو پھر میں کیوں عمران خان کو اچھا نہ کہوں, نمبر 1. اسی طرح دیانتداری سے کام کر رہا ہے, یہ سارا پاکستان مان رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, ہارڈ لک کا ہے, مشکل حالات اس کو ملے ہیں, آپ ہر چیز پہ کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے. پھر جو ہماری اپوزیشن ہے نا, یہ بحث برائے بحث کرتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. اب یہ نیچے آ جائے جی بزدار صاحب, سب سے بڑا میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ صابر ہے اور اس میں برداشت ہے, اور مسلمان کی پہلی نشانی ہوتی ہے جس میں برداشت ہو. اس میں اتنی برداشت ہے کوئی اس سے سخت بات کر لے, ہر آدمی کو کھڑے ہو کر ملتا ہے, ہر آدمی کو عزت اور رسپیکٹ دیتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, جو بھی اس سے ملا ہے اس سے آپ پوچھیں, وہ کہے گا کہ بزدار صاحب بہت عزت دیتے ہیں, بزدار صاحب بہت پیار کرتے ہیں, بڑے پولائٹ ہیں, بڑے نرم ہیں, جب چاہو مل لو. بے ایمان بھی نہیں ہے, بھائی ایمان بھی نہیں ہے, ایماندار ہیں, ڈیڈیکیٹ ہیں, اور اسی طرح وزیر اعظم عمران خان بھی ڈیڈیکیٹ ہیں, اپنے وزراء کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا تاکہ اپنی پارٹی کو یہ باور کروا سکیں کہ اپنے ایم پی ایس کے ساتھ یا اپنے ایم این ایس کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطے جاری رکھنے چاہیے. بہت شکریہ نشاد احمد خان ڈاہا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, وزیر اعلیٰ پنجاب تو تبدیل نہیں ہو رہے, کیونکہ ایسا فیاض الحسن چوہان صاحب بھی بتا چکے ہیں اور ایسا وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز بھی ٹویٹ کر چکے ہیں. کیا کوئی وزراء تبدیل ہو سکتے ہیں پنجاب میں؟ کیا کسی ادارے نے وزراء کے خلاف کوئی تحقیقات کی ہیں, اور اگر تحقیقات کی ہیں تو انکشافات کیا سامنے آئے ہیں؟ اسی پر رانا عظیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں. رانا عظیم صاحب, اس وقت جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 اداروں نے 2 وزراء کے خلاف کوئی تحقیقات کی ہیں. کس مد میں کی ہیں؟ کارکردگی رپورٹس ہیں یا پھر اختیارات کے استعمال کے حوالے سے؟ دیکھیں یاسر, میرے پاس جو اطلاعات ہے اس کے مطابق 2 وزراء وہ ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے. اچھا. جبکہ اس کے علاوہ 3 وزراء اور بھی ہیں, 2 جو ہیں اس میں وزیر مشیر ہیں, جن کے ایک پارلیمانی سیکٹری ہے. ان کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے مختلف اداروں کی, اس میں لکھا گیا کہ ایک پنجاب کے وزیر کی طرف سے, جس کا تعلق لاہور سے, کہا گیا ہے کہ اس وزیر کے بھائی جو ہیں وہ 3 مختلف سرکاری اداروں میں بے انتہا مداخلت کرتے ہیں. یہ لفظ لکھا گیا ہے, اور لکھا گیا ہے کہ اس وزیر, وہ تگڑا وزیر, لفظ لکھا ہے وہ تگڑے وزیر کو باقاعدہ اس تگڑا وزیر مختلف اداروں میں فون کر کے کہتا ہے یہ فلاش میرا بھائی آ رہا ہے, جو یہ کہتا کر دو. اس میں کہا گیا ہے کہ لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر ایک اہم ترین سیٹ پر ایک نااہل ترین شخص کو تعیناتی کرائی گئی ہے. یہ رپورٹ وہیں سے گئی ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ مختلف جگہوں پر مختلف سرکاری اداروں کے اندر فوری طور پر لوگوں کی پرموشن کروانا, اور یہاں تک لکھا گیا ہے کہ ایک ہی دن, 1 سے 2 دن کے اندر معروف ترین ایسے ٹھیکیدار جو حکومت کی ہیڈ لسٹ پہ ہیں کہ یہ کیپشن کرتے ہیں, ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے بہتر بنانے کے لیے, ان کے ایک ہوتی ہے کیٹیگری بہتر بنانے کے لیے, زبردستی مختلف سیکٹریز سے سائن کروائے گئے ہیں. اور لکھا گیا ہے کہ ان کی مداخلت کی وجہ سے مختلف اداروں کے اندر کئی رپورٹس بن چکی ہیں. یہ اس معروف وزیر کے بھائی کے متعلق لکھا گیا. اور ایک وزیر کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اس وزیر نے ڈیفنس میں رہنے والے ایک شخص سے پراپرٹی کے نام پر اچھی خاصی پیمنٹ لی ہے, اور اس کا مسئلہ چل رہا ہے, اور اس کی کئی ریکارڈنگز جو ہے کئی اداروں کے پاس موجود. یہ دونوں وزارتیں اہم ہیں؟ جی اہم وزارتیں ہیں. اور اس کے بعد ایک جو ہے شخص اس کے متعلق لکھا گیا وہ بھی حکومت کے اہم ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے. اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اس کا پراپرٹی
کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ اپنے آپ کو پارلیمانی سیکرٹری یا کچھ بننے کے بعد مختلف جگہوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور اثر انداز ہونے کے بعد وہ بہت سے فائدے لے رہا ہے۔ ایک منسٹر کے متعلق رپورٹس میں یہاں تک لکھا گیا ہے، اس منسٹر کا تعلق بھی جو ہے وہ لاہور کے نواق سے ہے، اور اس کے متعلق تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ منڈی مویشیاں جو لگی ہیں، اس سے پہلے جو منڈیاں تھیں مثلا جہاں پہ لگی ہیں، اس سے پہلے جو جگہ تھی وہاں پر بھی ان کی منوپلی تھی، اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے سالانہ وہاں سے کماتے تھے، اور ریت کے ٹھیکوں سے لے کر دیگر معاملات میں وہ ملوث تھے۔ رانا صاحب یہ کنفرم کر دیں، کیا یہ رپورٹ آنے کے بعد وزراء کی وزارت جانے کا بھی خدشہ ہے وزراء؟ دیکھیں یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عثمان بزدار صاحب پہ کہ یہ کیا ان رپورٹس کی روشنی میں ایکشن لیتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے پاس تو جو اطلاعات ہیں اور مصدقہ اطلاعات ہیں، میں ان چیزوں کو خود پڑھ کے بھی آیا ہوں، اور میں اگر کوئی ہمیں چیلنج کرتا ہے تو ہم اس کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ان رپورٹس کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مندرجہ ذیل سامنے بھی لا سکتے ہیں۔ اب اس میں سے کسی کو فارغ کرنا یا نہ کرنا یہ ثواب دید ہے وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی، لیکن یاسر یہ ایک بڑی خوفناک چیز ہے کہ اگر موجودہ دور حکومت میں جہاں یہاں پہ بڑے بڑے اچھے وزیر بھی موجود ہیں، بڑے تگڑے وزیر بھی موجود ہیں، بڑے نیک وزیر بھی موجود ہیں، اگر اس دوران میں عمران خان کی حکومت کے اندر ایسی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں اور کسی وزیر کی کئی وزراء کے بھائی جو ہیں وہ ان کاموں میں ملوث نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر ایک سوال یا نشان ضرور۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ موقع بھی ہے کہ کرے کہ احتساب شفاف چل رہا ہے، یک طرفہ احتساب نہیں ہے، دو طرفہ احتساب ہے۔ کوئی بھی اگر غلط کام کرے گا چاہے وہ اپنی ہی جماعت سے کیوں نہ ہو، اسے اس کی وزارت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔